सन 47 से लेकर, समझना, 14 अगस्त सन 47 से लेकर आज 16 अप्रैल सन 81 तक का जिम्मेवार हूं कि आज तक किसी मकतबे फिक्र के आलिम ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं की। लंगड़ा लुल्ला जो होगा वो मदरसे में आएगा, जिसकी लात मारी जाए उसका बाप मदरसे में लेके आता है, मौली साहब, कारी साहब, इसकी वालदा को बड़ा शौक है कुरान पढ़ाने का, बस 4 बच्चे हैं, हमारा इरादा ये है कि इसको तो कुरान का हाफिज ही बनाना है। अरे बनाना तेरी माँ का बस है, इसको तो वो अंग्रेज लेता ही नहीं। अंधे काने लंगड़े लुल्ले कुरान के लिए और सारी आल औलाद अंग्रेज के लिए। और फिर दुकानों में, बैठकों में, होटलों में, खेतों पे, गाड़ियों में, मोटरों में एक बैठ करके अमूमन बकवास की आदत हो गई और जो मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये हवाई जहाज अगवा करके जो ले गए थे ये मौलाना थे? या उन्होंने जो 54 आदमी बाहर बुलाया ये कौन सी जामे मस्जिद के इमाम थे? जिम्मेदारी से कहता हूं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तीनों मकतबे फिक्र के उलमा की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, 14 अगस्त सन 47 से लेकर, समझना, 14 अगस्त सन 47 से लेकर आज 16 अप्रैल सन 81 तक का जिम्मेवार हूं कि आज तक किसी मकतबे फिक्र के आलिम ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं की। मैं तो दूसरों का भी जिम्मेवार बनता हूं। कोई बरेलवी आलिम, कोई अहले हदीस आलिम, कोई देवबंदी आलिम साबित करो, मुकदमा चलाओ। तुम मौलवी को तकरीब पसंद मुल्क के टुकड़े करने में साबित तुम करो, फांसी कारी हनीफ को लगा देना। शर्म की बात है, कुरान के लिए कारी हनीफ डोली फैलाकर भीख मांगता है, कॉलेज के लिए अरबों रुपया गवर्नमेंट देती है और कॉलेज की पैदावार वो है जो मुल्क को तबाह कर रही है। 16 साल तेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है मगर तेरा जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं बनता। वो तू तो साडे मत्थे लगे होया, पैदा होया तो बांग आसी दिती, तेरी मां का निकाह आसी पाया, तेरा प्यो मरेगा जनाजा आसी पड़ा, साडे कोलों नस के जावेगा किथे? कुछ अकल करो, एक मिजाज बना हुआ है। और अगर रिजल्ट देखो ना, मिडिल का, मैट्रिक का, कॉलेज का, एफए का, बीए का, हमारे अरबी मदरसों के मुकाबले में रिजल्ट ला के दिखाओ। तुमने 100 नंबर के पर्चे रखे हुए हैं, 40 भी ले ले तो पास है, 60 नंबर कम ले ले, हमारे यहां कुल 50 नंबर हैं और ये उलमा पौने 40 करके फेल कर देते हैं। तुम्हें दीन की कैसे कदर हो? तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा, तुम्हारा इस पे खर्च कुछ नहीं हुआ। सुल्तान आलमगीर सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह वक्त है, हुक्मरान है दिल्ली का, दर्रे खैबर से लेकर चाटागांव की पहाड़ियों तक सुल्तान आलमगीर की बादशाहत है। मगर दीनदार इतना है, तवज्जो करना, बादशाह आलमगीर को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह को 5000 हदीस शरीफ जुबानी याद थी। और आजकल की हाई तालीम के बारे में तुम्हें बताऊं, कई कितने सालों की बात है, आम खास बाग में जलसा मुल्तान में एक वजीर आया, तकरीर करने से पहले कहने लगा, पढ़ो दुरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तालीम बहुत हो गई है। आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे। रात को फतवे सुना करता था और इस्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया। मैंने और आपने भी मर जाना है।
فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا. فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا. علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا. عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے. میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل. عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں. اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا. اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں. میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں. اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ مالک ہے. کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا. ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا. ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے. جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند. جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند. جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند. جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے. اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا. آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے.
موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے پڑھنا چاہیے جی۔ بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر ٹھہرتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی۔ اب یہی وجہ ہے نا عقل سکھانے نہیں رہی۔ یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی آنکھ میں دل ختم دلایا کرتا تھا، وہ سال میں بھی نہیں دلواتا۔ یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا، اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے۔ ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا، اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن کا آدمی کرتا ہے۔ جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم سے راضی، یہ مجھ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ان کا دیکھو نا، من صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے، صحابہ کرام پہ اعتراضات۔ اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بددیانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا مالی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پچھاڑا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہے نارا، صرف امام مینو کسی جاندا ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا۔ تم نے بھی تجویزیں بنائی، میں نے بھی تجویز بنا لی، میری تجویز کامیاب رہے گی۔ چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے، نبی کو اڑا دو، ختم کر دو، قتل کر دو۔
ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتا نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، جائے عثمان، ذات علی، سیاست معاویہ، آج ہی تو لے جانے کا جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے، کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے؟ یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارے بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بانڈ بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا
مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے. پر میری دعا کی یہ قائل نہیں. اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی، اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی، 9 عمر چھوکریاں تھی، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں، دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھی وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو. ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے. کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان ستاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کے بازار میں نہیں ہوا، ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت ابل گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. اللہ اکبر. ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. بھلا پھڑ کے کی کرے؟ کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد 20 سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا. بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجری بال تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آسی جلسہ کریے نا CID والا کوئی نہیں آندا. آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی.
مولانا جعفر تھنیسری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا، لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا، تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ صورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اچھل رہے، ہنس رہے، خوشیاں منا رہے۔ وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم؟ اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا۔ انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے، میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی۔ فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں؟ جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بڑی اچھلے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو۔ ہاں، اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہی کرتے رہے۔ بیٹھ گئے۔ پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولے گا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو۔ وہ پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر۔ ہاں، تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا 24 سماج روزہ نہیں رکھتا، جی بس وہ طبیعت خراب ہے۔ اور عید والے دن اگلی صف میں، شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی اطلاع نہیں آئی۔ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا۔ ہم مولوی سارے اکڑ گئے، مطلب عید نہیں، ہم نہیں پڑھاتے۔ ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، سارے اکڑ گئے،
तो वो जेल से एक पठान को लाए, सरकारी लोगों को तो पढ़नी थी ना। अब वो पठान ने जब ईद की नमाज पढ़ाई तो उसने बजाय 6 तकबीरों की 12 ठोकी। वो कहने लगे कि खान साहब नमाज नहीं हुई। कहने लगा हो क्यों? कि तुमने तकबीर 12 कही। लगा अच्छा है ना, ज्यादा बोल रहा है ना, कम तो नहीं बोला। कि जी सजदा क्यों आना चाहिए था वरना नमाज नहीं हुई। कहने लगा हो तुम्हारे बाप का मुलाजिम इधर कैद काटता है या तकबीर पकाता है। बड़ी किस्मतों वाले हम लोग हैं, ईद का चांद कभी शाम को और कभी सुबह। अल्लाहु अकबर। अजीब लोग हैं और अजीब ज़हनियत है। मौलाना जाफर सनीसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फांसी का हुक्म तो कैंसल हो गया मगर हम तीनों की पिटाई शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाह। उधर रोजा इधर अंग्रेजों की मार। ये थे वो लोग जिनको कुरान करीम कहता है फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। फरमाया जब हमें होश आया तो अगली रात आ चुकी थी। परात में पड़े थे, घास के तिनके तोड़कर मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर दिया। ये थे वो लोग जिन्होंने सहाबे किराम से सुजात सीखी, कुर्बानी सीखी। तो बात यहां से चली, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मेरे महबूब चलो। अर्ज किया मेरे पास अमानतें हैं, मैं किस तरह वापिस करूं, अब रात का वक्त है। फरमाया मेरे नबी ये अली है, इनके हवाले करो। ए अली सोने की अमानत, मक्के वालों की अमानत तेरे हवाले, चांदी की अमानत तेरे हवाले, अबू जहल की लड़कियों के बालियां छल्ले तेरे हवाले, इनके सत्तू खजूरे तेरे हवाले, मक्के वालों की सारी अमानतें तेरे हवाले। पर अबू बकर आ जा, मैं खुदा की अमानत तेरे हवाले, मेरी अमानत तेरे हवाले। और सुबह जब हुई और काफिरों ने झांक कर देखा तो हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए थे। फरमाया मेरे अली तू मेरे नबी का बिस्तर बन जा, बिस्तर मेरे नबी का। फरमाया है अली वजूद तेरा, बिस्तर मेरे नबी का, आराम कर। ये फजीलत वाली बात है ना। क्या शान है हजरत अली की कि वजूद हो अली का और बिस्तर हो नबी पाक का। फरमाया सो जा, 3 घंटे 4 घंटे रात बाकी है। ए अली वजूद हो तेरा, बिस्तर हो मेरे महबूब का और 3-4 घंटे हो, रात को सो जा। और इधर आवाज आई ऐ सिद्दीक मेरा नबी हो और तू बिस्तर बन जा 3 दिन के लिए, मेरे नबी के लिए बिस्तर बन जा। और एक और बात अर्ज कर दूं, तमाम दुनिया मानती है कि हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर, बोलो थोड़े थोड़े नींद आ जाएगी वरना तुम्हें, हजरत अली के बिस्तर पर सो गए। तेरे बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए नींद आती है? भाई को पकड़कर कोई डाकू ले जाए नींद आती है? तुम्हारे रिश्तेदारों अजीजों अकरबा को अगर कोई ले जाए तुम्हें नींद नहीं आती? और वो अली कहता है कि अबू बकर के हवाले नबूवत हो गई और खुद सो गया। अगर सिद्दीक नबी का दोस्त नहीं तो हजरत अली को नींद नहीं आ सकती। या फिर इस बात की तस्दीक करो कि हजरत अली सोए। अगर सोना मानोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत अली के अमल ने, हजरत अली के किरदार ने ये साबित कर दिया कि आज वो खतरनाक रात है। अगर मैं होता नबी के साथ तो खतरा था, सिद्दीक है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
حضرت علی کے عمل نے، قول نے، کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں، زمین پہ کوئی نہیں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں. اس لیے حضرت علی کو نیند آئی. اور علی اتنا بزدل بھی نہیں تھا، جب حضور صدیق کے پاس گئے اڑ کے کھڑا ہو جاتا، دیکھو جی یہ چھلے چھلے اس کے حوالے کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، خطرناک رات ہے، مجھے کسی کا اعتبار نہیں ہے. فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے. ہجرت والی رات اور کالی کملی والے آج صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے چلو. اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے؟ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا دوڑا باہر آیا. عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی رات کو تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے آئے ہو، خدا نے بھیجا ہے اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے، چلو میری ساتھ. اگر آج کوئی پولیس سے چھپنا چاہے یا دشمن سے چھپنا چاہے، ایسے کے گھر پہ جاتا ہے کوئی جو فوراً پکڑوا دے، بلکہ ایسی جگہ جا کے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جان لڑا دیں گے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے. تم تو اتنے سیانے اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتا نہیں. فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کرو، جلدی نکلو. عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے. فرمایا کوئی خچر کوئی گھوڑا کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا. عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے. کون ہے؟ میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا. تشریف لے جانے لگے. صدیق کی بیٹیاں کھڑی ہیں، رحمت والے ہاتھ سر پر پھیر رہے ہیں. پتا چلا اگر نبی خواب میں نظر آ جائے تو وہ جگہ برکت والی بن جائے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تشریف لاتے رہے وہ گھر آج ہوا تھا، آج بھی برکت والا نہیں. سیدہ اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے، بتلانا نہیں ہے. نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت اسما سے فرماتے ہی نہ. نبی کو یقین ہے کہ یہ اولاد ہے ابو بکر کی، یہ کر سکتی ہے مگر بتا نہیں سکتی. کہ میرے تھوڑے ورگے تو بچے نہیں. کوئی قرض لینے والا اگر دروازے پہ آئے نا، چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے، پھر ابا جی کو جا کے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا جی کہنے تھے گھر کوئی نہیں، کون بھی مرایا تھے مارنا نہ آیا. میرے تیرے کیسے بچے تھے صدیق کے. اور آج کل تو فخر کرنا چاہیے، ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ کنجریوں کے گانے بڑے جلدی یاد کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہو توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتے ہیں آج تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا، گانا گانا کنجری کا. بدماش بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو، زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے. بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے، آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے، ڈھول ڈپڑے سنتے ہوئے مسلمان. شکریہ بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں. ملتے ہیں اگلے نئے خوبصورت بیان کے ساتھ. السلام علیکم.